बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो मेरे ख़्याल में तमाम उन लोगों को जो उम्रा और हज के लिए जाते हैं या ज़ियारात के लिए जाते हैं उनको दिखाई जानी चाहिए, इसलिए कि इसमें जो मैं मालूमात देने जा रहा हूँ और तेज़ी से मैं दूंगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, वो बहुत अहम है जो लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो नाज़रीन, पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगा लोगों को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली हिजरी में मस्जिद नबी तामीर इरशाद फरमाई थी, उसके साथ ही ये जो आपको काले रंग का एक हुजरा दिखाई दे रहा है, ये तो है 93 हिजरी में इसमें काली दीवार बनाई गई थी। ये हुजरा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, और इसी हुजरा मुबारक से एक दरवाज़ा था जो मस्जिद नबी में दाखिल होते। ये दाएँ वाला किसका है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का। और जो लेफ़्ट वाला है वो सईदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर है। ये मुख्तसर मैंने तारफ़ करवाया है, यानी ऐसी थी मस्जिद नबी और ऐसे थे आपकी अज़वाज मुत्तहरात के घर और बेटी का घर भी, यानी सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का। आगे देखें तो नाज़रीन, आज से 100 साल पहले तक जब आप मस्जिद नबी में दाखिल होते थे तो आपको इस तरह की मस्जिद नबी दिखाई देती थी। अंदर से सहन मुबारक और रोज़ा शरीफ। रोज़ा शरीफ किस पे बना हुआ? नाज़रीन, 93 हिजरी में जब रोज़ा मुबारक की एक दीवार गिर गई तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो दीवार तामीर की और मस्जिद नबी की एक्सटेंशन की, यानी कि इसको बड़ा किया। उसके बाद ये जो हुजरा मुबारक जो पहले बाहर था मस्जिद नबी के, ये मस्जिद के अंदर चला गया और ये दीवार अब शो कर रही है कि अब मस्जिद यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। और 5 कोने इसलिए बना दिए गए थे कि जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ वो इसको खाना काबा की तरह जो है वो तवाफ़ ना शुरू कर दें, क्योंकि ये चौरस किस्म का था और काले ही पत्थर का बना हुआ था। तो 5 दीवारें बनाएगी और कितनी सदियाँ ये ऐसे ही रहा मस्जिद नबी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मस्जिद नबी एक्सटेंड होगी। जो बाहर दीवार के आप एरिया देख रहे हैं जो कि मस्जिद नबी में शामिल नहीं था, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये एक्सटेंड हुआ था। उससे पहले एक्सटेंड हो चुका था और ये भी मस्जिद नबी का हिस्सा बन गया था। आज जब आप रोज़ा मुबारक की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो आप बेसिकली इस जगह पर खड़े होते हैं। ये जो जगह है, यहाँ किसी वक्त में सईदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक होता था, जो कि बाद में लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें आज भी एक खिड़की है जो पिछले 1400 साल से खुली हुई है। जी, ये वो खिड़की वाला घर है सामने वाला, और ये रोज़ा शरीफ। आए आगे देखें नाज़रीन, जब आप खड़े होते हैं ना रोज़ा शरीफ की जालियों के सामने, तो सुनहरी जालियों के सामने आप ऐसे खड़े होते हैं तो उसके अंदर अगर रोज़ा शरीफ देखा जाए जो 1400 साल पहले था, आज से 1400 साल नहीं 1300 साल कह लीजिए, वो ऐसे थी मस्जिद। और उसके बाद ज़ाहिर है कि इसकी जब एक्सटेंशन होती रही, इसकी नई तामीर होती रही, तो वो फिर ऐसे मतलब आप खड़े होते हैं तो वो अंदर से कैसे अब दिखाई देता है। ये है हमारा सफ़र। तो नाज़रीन, आप ये देखिए कि जब आप खड़े होते हैं ना सामने सुनहरी जालियों के, तो ये है वो खूबसूरत मंज़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो है वो मेरे रोज़ा शरीफ यानी कब्र मुबारक की ज़ियारत करेगा, उसके लिए मैं क़यामत वाले दिन शिफ़ात करूँगा। हदीस मुबारक में है। तो कब्र मुबारक तो दिखाई नहीं देती है, तो ये जो सुनहरी जालियाँ हैं, जो सब्ज़ गुंबद है, आप इसी को ही कब्र मुबारक का हिस्सा समझिए। जब आप सुनहरी जालियों को अल-मुवज्जा शरीफ इसको कहते हैं, जब आप इसकी ज़ियारत कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र की ज़ियारत कर रहे होते हैं। तो ये ऊपर जो आयात लिखी हुई हैं सारी, ये क्या लिखी हुई हैं? यकीनन ये अल्लाह की मर्ज़ी से लिखी गई हैं। जिससे भी लिखी हैं ज़ाहिर है कि अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से लिखी हैं। तो ये आयात कौन कौन सी इतनी ख़ास हैं कि ये आयात यहाँ पर चस्पा कर दी गई हैं, और वो भी रोज़ा मुबारक के ऊपर। और ये सुनहरी जालियाँ, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है? क्या ये सिंपल एक फूल का डिज़ाइन है या कुछ लिखा हुआ है? आए इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, ताकि तमाम लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो जाए। नाज़रीन, गौर कीजिए, ये जो पहली वाली साइड है, ये जो बेसिकली दाएं वाली साइड है, ये बाब बकी की तरफ आती है, और जो बाएं वाली साइड है ये रियादुल जन्ना की तरफ आती है, जहाँ से आप चलते हुए आते हैं। तो मैं दाएं से बाएं शुरू करूँगा
یہ جو پہلی آیت لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احدم، یعنی یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے بیسیکلی ناظرین یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے درمیان والی دیکھ لیجئے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، اور جو لیفٹ والی تیسری ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ انہی 3 آیات کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ یہاں پر جو ہے وہ ان کی فریمز لگائی گئی۔ آئیں میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی یہ والی آیت۔ ناظرین، پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سورہ الاحزاب کی آیت ہے، یہ خاتم النبیین والی آیت ہے کہ جب آپ یہاں تشریف لائیں تو آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے روضہ مبارک پر آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ سنیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبیوں کی نبوت کی مہر، یعنی اس کو ختم کرنے والے نبیوں کا، یعنی سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، یعنی اینڈ ہے ان کے اوپر آ کے سلسلہ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جی ناظرین، پہلے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کے آئیے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اب جو درمیان والی آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے آپ کو کیا بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے اہل ایمان، یعنی اے ایمان والو، مومن لوگوں، مسلمانوں، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بڑی زبردست قسم کی میرے رب نے وارننگ دی ہے ان لوگوں کو جو نمبر 1 مسجد نبی میں آ کر مسجد نبی کا مکمل احاطہ، صرف روضہ شریف کی بات نہیں ہو رہی، مسجد نبی کے، بلکہ مدینہ منورہ کے، بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر جہاں پر مساجد ہیں اللہ رب العزت کی، اگر آپ ممبر پر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھ کے بات کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور باقی تمام صحابہ بھی جو ہے وہ اتنی کم آواز سے بات کرنے لگ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا، ذرا بتاؤ تم نے کیا بولا۔ اتنی آہستہ آواز میں بولنے لگ پڑے تھے، ان کو معلوم تھا اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ آ جائیے جی تیسری آیت، اب ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اس آیت پہ عمل کر لیا اور اب دبی آواز سے بولتے ہیں، پیار سے بولتے ہیں، دھیمے سے بولتے ہیں، اس خوف سے کہ ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ جب اگر اونچی آواز سے بولنے پہ آپ کے اعمال سارے غارت ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو نیچی آواز بولنے کا بینیفٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بینیفٹ سنیے، جو لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقویٰ کے لیے آزما لیے، کیونکہ وہ نیچی آواز سے بولنے لگ پڑے تو اللہ رب العزت کے معیار پہ اتر گئے۔ اور آگے کیا اللہ نے فرمایا، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ناظرین، یہ جو پہلی ہے نا ما کان محمد، سورہ احزاب کی آیت، اس کے اوپر بھی ایک لائن میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو ایک لائن میں لکھا ہوا ہے، کیا یہ آیت ہے، حدیث ہے یا کیا ہے؟ ناظرین، اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے بھی جب اس کا دیکھا، سوچا تو بڑا میں نے اس کو تلاش کیا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے مطلب احسان کیا کہ مجھے اس کا ڈیٹیل دے دی۔ یہ ایک شاعر کی نظم کا حصہ ہے۔ ان شاعر کا نام ہے امام عبداللہ بن علوی الحداد۔ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس کے کچھ شعر روضہ مبارک میں بھی اندر بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ باہر اس نظم کا ایک شعر ہے جس کا مطلب ہے ایک عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت وہ کردار ہے جس کی وجہ سے رحمان یعنی اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کتابوں میں کی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں ساری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا۔ تو بتانے والوں نے جب عربیوں نے اس کا جو ہے وہ تشریح کی تو انہیں بتایا کہ یہ امام عبداللہ بن علوی الحداد نے بیسیکلی جو سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے، جس کا جو آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اسی آیت کی بنا پر یہ نظم لکھی ہے امام عبداللہ بن علوی نے، تو یہ ان کے نظم کا یہ حصہ ہے جو کہ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین آگے جو آپ دیکھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو تین مطلب یہ ہے کہ پلیٹس لگی ہوئی ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے عربی میں، تو جب آپ چلتے ہوئے آتے ہیں لیفٹ سائڈ سے، جب آپ آتے ہیں ریاض الجنہ کی طرف سے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، تو یہ جو لکھا ہوا ہے ہینا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ کو سلام اور درود و سلام پیش کرنا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور دو جلیل القدر صحابہ کرام جو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ میرے رب کا بڑا ہی خاص کرم ہے۔ ان دونوں جلیل القدر صحابہ پہ ہماری جان و مال، ہمارے ماں باپ، ان تینوں پہ قربان جائیں، جو تینوں ہستیاں اس مبارک روضہ شریف میں موجود ہیں۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے ہینا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں سے جب آپ گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں اور ان کو سلام کریں۔ فار ایگزامپل یہاں سے گزرنا، ان سنہری جالیوں کے سامنے گزرنا، بیسیکلی آپ کی ملاقات ہے ان تینوں شخصیات سے۔ یہ تینوں عظیم دنیا کی شخصیات جو ہیں، باقی بھی ظاہر ہے صحابہ کرام ایسے ہی ہیں، تو ان سے جو ہے بیسیکلی ملاقات ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سربراہان جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک بندے سے سامنے گزرتے ہوئے سلام لے رہے ہوتے ہیں، سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں تو یہاں پر ان کو سلام کیجئے، تو آپ نے درود پاک پیش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کے درود پیش کرنا ہے۔ جب چند قدم آپ آگے آتے ہیں تو لکھا ہوا ہے ہینا السلام علی ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ اب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرے ہیں، لہٰذا اب آپ نے ان کی خدمت میں سلام پیش کرنا ہے۔ اور ایک قدم اور آگے آپ جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے ہینا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر، ہینا سلام علی، ان پہ سلام بھیجو، کن پہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ جو تین تختیاں لگی ہوئی ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور تینوں کے نیچے ایک ایک سوراخ ہے، اور ہر سوراخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس ہستی کی قبر مبارک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ ناظرین ان تینوں طرف جو جالیاں ہیں جو کہ 6 حصے بنتے ہیں، 3 جالیوں کے 6 حصے بنتے ہیں، ان پہ یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور آگے اس کے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ اگر آپ اس کی کاؤنٹنگ کریں تو یہ تینوں جالیوں پر تقریباً 42 بار لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ان تینوں یہ جو جالیاں بنی ہوئی ہیں، جالی کے اوپر جو ایک محراب سی بنی ہوئی ہے، اس پر اکثر اوقات لوگ گزرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، جبکہ یہ لکھا ہوا ہے یا اللہ یا مجید۔ یہ یا مجید ہے کیونکہ لوگ صرف میم ہے پڑھتے ہیں، اور اس ہے کی بجائے یہ جیم ہے، اور جیم کے آگے یہ بنا ہوا ہے، تو یا اللہ یا مجید یہ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین یہ جو 2 پلر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وائٹ کلر کے، ان کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں دائیں اور بائیں پلر کے، دوسرا جو ہے اس کے بھی دائیں اور بائیں۔ ناظرین اس کا جو دایاں والا پلر ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آپ کو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ دائیں پلر کے دائیں اور بائیں سائڈ پہ جو یہ والا پلر ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روضہ مبارک میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وادیاں اور پہاڑیاں ان کی نیکی سے خوش ہوئیں۔ اب اگلا جو پلر ہے اس پہ آ جائیں، اس کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ میری روح اس قبر کے لیے قربانی ہے جس میں آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اسی پلر کے جو ہے وہ بائیں طرف کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں پاکیزگی کا جود و کرم ہے۔